अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। नामुर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शाकिरुल्लाह। सामीन, नामुर में हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात से कराते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज पाक चीन दोस्ती के हवाले से और दोनों मुल्कों के दरमियान तिब के शोबे में ताउन के सिलसिले में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमने उनके साथ एक इंटरव्यू का एहतिमाम किया। इस इंटरव्यू का पहला हिस्सा पिछले प्रोग्राम में हमने आपको सुनवाया था। आज इसका दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो रुझान है कि लोग अला तालीम के लिए इंग्लिस्तान का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का या दीगर यूरोपीय ममालिक का रुख करते हैं। आपने चीन का इंतखाब कैसे किया? मैं आपको बताता चलूं कि इसमें दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट ये कि पाकिस्तान में 1990s में और 2000 के जो अशरा है इसमें पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज बहुत कम थे। अभी भी मेडिकल कॉलेज पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं और उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से कोटा है वो तकरीबन 2000 से 3000 मेडिकल स्टूडेंट उनमें हासिल कर सकते हैं तालीम। उसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उस वक्त बहुत कम थे और जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी जो तालीम है वो तिब्बी तालीम है बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है, उस वक्त चाइना एक ऑप्शन था और रशिया भी एक ऑप्शन थी कि मैं वहाँ पे जाना जाऊँ, क्योंकि मेरे जो मेरिट है वो 2 से 3% नंबरों के जैसे रह गया था। तो मेरे पास एक ऑप्शन थी कि मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिले लूँ या मैं चाइना चला जाऊँ। और जो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, यूरोप है, हिंदुस्तान है और अमेरिका है, उसमें तिब्बी तालीम बहुत ज़्यादा महंगी है और पाकिस्तानी तलबा के लिए ये इतना ज़्यादा अफोर्डिंग नहीं है कि वो वहाँ पे जा सकें। तो उस वक्त यही रुझान था कि आप चाइना जाएं, रशिया जाएं। चाइना का मैंने इंतखाब इसलिए किया कि चाइना पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा दोस्त है और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि चाइना आने के बाद मुझे चाइनीज़ भी सीखनी पड़ेगी। तो मैं यही सोचता था कि मैं भी जो है चाइनीज़ जो है वो इंग्लिश भी बोलते हूँ, लेकिन चाइना आने के बाद मैं चाइनीज़ भी ज़ुबान सीखी और मेहनत की और अल्लाह ताला ने रास्ते खोल दिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप चाइना आए तो कैसा लगा? क्योंकि जिस तरह आपने जिक्र किया, ज़बान नहीं आती, थोड़ा सा कल्चर का भी फ़र्क है, डिफरेंट है। आप चीन पहुंचते हैं, आपको बड़ा मुख्तलिफ लगता है, तो किस तरह एडजस्ट किया? शुरू में किस तरह लगा था? शुरू में जैसे ही मैंने आपको बताया कि मैं जब चाइना आने लगा था तो हम टीवी पे कार्टून लगते थे और चाइनीज़ कुंफू जो ये ब्रूस ली और जेट ली की मूवीज हम देखते थे। तो मेरा ये ख्याल था कि चाइना में सारे लोग कुंफू खेलते होंगे और सारे लोग बाइसिकल चलाते होंगे। तो जैसे ही मैं चाइना पहुंचा तो मेरी जो थिंकिंग थी वो चाइना इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो एयरपोर्ट पे मेरी मुलाकात जो हुई, वहाँ पे जो ऑफिसर बैठे थे उन्होंने कहा कि नहीं खुश सोचूंगा मैं ना कि आपको चाइनीज आती है। मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा कि मैं आई विल टीच यू 2 वर्ड्स, मैं आपको 2 लफ्ज सिखाऊंगा। शिफैन इसको कहते हैं, खाना खाने को कहते हैं, और से थैंक यू को बोलते हैं। वो कहते हैं कि आप ये 2 लफ्ज सीख जाएं और आप 2-3 दिन गुजारा कर लेंगे, इसके बाद आपको और ज़्यादा जो है चाइनीज़ ज़ुबान सीखनी पड़ेगी यहाँ रहने के लिए। फिर चाइनीज़ ज़ुबान सीखी और 6 महीने चाइनीज़ ज़ुबान जो है रोज़मर्रा की चाइनीज़ ज़ुबान वो सीख गई, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में चीनी ज़ुबान सिखाने के लिए उन्होंने कोर्स का इनेकाद किया, तो उसके ज़रिए मैंने चाइनीज़ ज़ुबान सीखी। मैं ये सवाल आपसे पूछना भूल गया कि किस शहर में आपका दाखिला हुआ? किस कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में आपका दाखिला हुआ? जी, मेरा दाखिला उस वक्त हो गया जिनान शहर में शेंडोंग यूनिवर्सिटी। शेंडोंग यूनिवर्सिटी जो है टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में जो आती है और इसमें तिब की तालीम में जो है बहुत इसका अपना नाम है पूरे चाइना में, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी ये रिकग्नाइज थी। तो इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया। उस वक्त डॉक्टर अजहर हुसैन थे, उन्होंने मुझे गाइड किया और उन्होंने मेरी रहनुमाई की और मैं इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। तो इसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी वो इंग्लिश या चाइनीज़ थी? जी, इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश थी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आते हैं उनको बड़ी मुश्किलात होती हैं। बाज़ को जो एजेंट्स होते हैं उनको वो गुमराह कर देते हैं, उनको कुछ और बताते हैं, और जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो वो चाइनीज़ मीडियम में होता है, वो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र पिछले जो 20 सालों में
تقریباً 15 سے 20 ہزار پاکستانی اسٹوڈنٹس چائنا کی 80 سے زیادہ یونیورسٹیز سے میڈیکل کی جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈگری لینے کے بعد پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور کچھ 4 سے 5 ہزار اسٹوڈنٹ ابھی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، اور یہ بہت زیادہ ضرورت اس عمر کی تھی کہ کوئی پلیٹ فارم ہو، ان کی آواز، ان کی مشکلات، ان کے جو حقوق ہیں ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم بنایا جائے. تو اس سلسلے میں نے اسی سال، کیونکہ چائنا اور پاکستان کی بھارتی تعلقات کو 70 سال ہونے والے ہیں، تو میں نے چائنا پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا جو قیام ہے اس کا قیام جو ہے نا وہ رکھا ہے، اور اس کی بنیاد رکھی ہے. اور اس کا مین مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، وہ جیسے ہی چائنا آتے ہیں، چائنا آنے سے پہلے ان کو گائیڈ کیا جائے مختلف یونیورسٹی کے بارے میں، اور مختلف یونیورسٹی میں اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب وہ پاکستان میں جاتے ہیں تو ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، اور ان مشکلات کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، اور پلیٹ فارم کے صدر ہونے کی حیثیت سے، چائنا پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے صدر ہونے کی حیثیت سے اور فاؤنڈر ہونے کی حیثیت کے یہ میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستانی میڈیکل اسٹوڈنٹس اور جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کے، اور چائنیز گورنمنٹ اور چائنیز منسٹری آف ایجوکیشن اور یونیورسٹیز کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا ہوگی، اور مشکلات اور کے ازالے کے لیے ایک پلیٹ فارم میسر ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب، اس پلیٹ فارم کے بارے میں آپ سے مزید بھی پوچھوں گا. یہ بتائیے کہ جو چین میں میڈیکل کی تعلیم ہے، طب کی تعلیم ہے، جس طرح آپ نے شروع میں بات کی کہ ویسٹ میں بہت مہنگی ہے، تو اگر کوئی نجی طور پر چین میں تعلیم حاصل کرنا چاہے، طب کی تعلیم، تو اس کی کاسٹ ایز کمپیئر ٹو ویسٹ کی، اس کا آپ تھوڑا سا بتا دیں. اور آپ نے اپنے گفتگو میں ابھی بتایا بھی کہ میڈیم کا بھی بڑا رول ہے، تو یہاں ایسی یونیورسٹیوں کی تعداد کافی ہے جہاں میڈیم آف انسٹرکشنز انگلش ہے، یا جو پاکستانی اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ چائنیز لینگویج میں بھی داخلہ لے لیتے ہیں جہاں میڈیم آف انسٹرکشنز چائنیز ہو؟ جی، میں نا آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ منسٹری آف ایجوکیشن چائنا نے ایک لسٹ جاری کرتی ہے، منسٹری آف ایجوکیشن اس کی ویب سائٹ پہ، اور اس میں 45 یونیورسٹیز ایسی ہیں جس میں میڈیم آف انسٹرکشن جو لیگلی ہے چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے، وہ جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے وہ انگلش ہے. ان یونیورسٹیز کی تعداد 45 ہے، اور ان کی جو ٹیوشن فیس ہوتی ہے وہ تقریباً $7,000 سے لے کر $10,000 تک ٹیوشن اور ہاسٹل فی دونوں ملا کے، یہ تقریباً جو پاکستانی ہیں وہ کوئی پر اینم، یہ سال کے حساب سے صحیح. یہ پاکستان میں کوئی 15 سے 16 لاکھ روپیہ پر جو ایک سال کے جو ٹیوشن اور ہاسٹل فی ملا کے، جو یہ انگلش میڈیم میں یونیورسٹیز جو تعلیم دیتی ہیں ان کی MBBS کی. تو جو دوسری جو انگلش میڈیم کے علاوہ ہیں، جو منسٹری آف ایجوکیشن چائنا نے 2018 اکتوبر میں ایک لسٹ جاری کی تھی، ان 45 یونیورسٹیوں کے علاوہ جتنی اور یونیورسٹیز ہیں، تقریباً وہ 60 کے قریب یونیورسٹیز ہیں، وہ طب کی تعلیم دیتی ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس کو ان میں آنے کے بعد HSK4 پاس کرنا ہوتا ہے. HSK4 میں آپ کو تقریباً 1200 چائنیز کے الفاظ لکھنے اور پڑھنے آتے ہونے چاہیے. اس کا یہ کرائٹیریا ہے. 1200 یا 12,000؟ 1200 صحیح. جی منیمم کم از کم. جی. یہ ان یونیورسٹیوں کی طرف سے اسکالرشپ بھی آفر کی جاتی ہے، یا یہاں پہ مکمل طور پر جو تعلیم ہے وہ نجی طور پر آپ حاصل کریں گے؟ ایک یہاں پہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جتنی بھی چائنیز یونیورسٹیز ہیں وہ اسکالرشپ دیتی ہیں. اس میں یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ جتنی بھی میڈیکل کی تعلیم ہے اس میں 90% سے 95% تک جو آپ کی تعلیم ہے وہ آپ سیلف فائنینس، جو آپ نے نجی طور پہ خود پے کرنی ہوتی ہے. اس میں اسکالرشپ ایمبیسی کی طرف سے ہوتی ہیں، تو کچھ یونیورسٹی 2 یا 3 اسکالرشپ ہر سال دیتی ہیں، 2 سے 3 اسٹوڈنٹ اسکالرشپ لے سکتے ہیں، اور یہ میکسیمم جو ہے تعداد ہے. تو زیادہ تر لوگ جتنے بھی اسٹوڈنٹس پاکستان سے یا کسی اور بھی ملک سے چائنا آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہ MBBS کی تعلیم وہ خود پیسے دے کر حاصل کرتے ہیں. ماسٹر ڈگری اور PhD میں میڈیکل کی تعلیم میں اسکالرشپ زیادہ ہوتی ہیں. اگر ویسٹ سے ہم اس کا موازنہ کریں
وہاں کی کاسٹ کی نسبت یہ کم ہے، کیا کہیں گے؟ انگلینڈ میں آپ یہ اس کا موازنہ کرتے ہیں تو انگلینڈ میں جو MBBS کی تعلیم ہے، MD اسے کہتے ہیں، ڈاکٹر آف میڈیسن، ایک تو وہ 7 سال کا ہوتا ہے، دوسرا وہ برٹش سسٹم ہے سارا، اور اس کے علاوہ اس میں جو کاسٹ ہے وہ پر سیمیسٹر جو ہے وہ کوئی $20,000 جو ہے نا، اچھا، اس کی جو ہے نا 4 گنا آپ کہہ لیں ایک سال کے، تو $40,000 آپ نے دینے ہوتے ہیں، اور اس میں ایڈمیشن بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، آپ میرٹ کے تھرو آپ نے ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے، اور آپ کا انگلش کا ایگزام ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کا جو انٹرنس ایگزام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس میں جا سکتے ہیں، اور ٹیوشن فیس بھی آپ نے پے کرنی ہوتی ہے، اور وہ تقریباً جو ہے نا امپاسبل ہے، اور پاکستان سے اور جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، پاکستان، اور یہ جتنے بھی ہیں انڈیا اور کو شمول، اس میں جو MBBS کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے UK اور امریکہ جاتے ہیں، ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر، اور زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ چائنا اور کرغزستان، رشیا اور یوکرین، اس طرح کے کنٹریز میں جاتے ہیں جہاں پہ افورڈنگ جو ہے ٹیوشن فیس اور ہاسٹل فیس ہوتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو چینی یونیورسٹی ہے، طبی یونیورسٹی ہے یا کالجز جہاں پہ MBBS، کیونکہ آپ تو اس میں ہائر لیول تک ماشاءاللہ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، تو ان کے معیار کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے، اور ان کی جو لیبز ہیں اسٹینڈرڈ ہے یا جو دیگر تعلیمی سلسلے ہوتے ہیں ان کے معیار کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ جی، اگر آپ نیوٹرل ہو کے اگر آپ کو میں کسی بھی سائڈ نہ لوں اور ایز اے نیوٹرل پرسن اور ایکسپرٹ بات کروں، تو جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے وہ بڑی اچھی ہے، چائنیز جو میڈیکل ایکوپمنٹس ہیں وہ کچھ ان کی اپنی کمپنی بنائے کو جو ہے نا گورنمنٹ پرچیز کرتی ہے، جرمن، امریکن اور UK کی جو کمپنیز ہیں، اس میں جو اکوپمنٹ ہے، ہاسپٹل کی جو انفراسٹرکچر ہے، وہ چائنا کی جو یونیورسٹیز کا انفراسٹرکچر ہے وہ پچھلے 10 سالوں میں، پچھلے 15 سالوں میں بہت زیادہ امپروو ہوا ہے، اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی یونیورسٹیز اور لائبریریز اور ریسرچ اور جو ہیں ریسرچ بنائے، جو لیبس بنائی ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ ہے چائنیز میڈیکل ایجوکیشن میں وہ لینگویج بیریئر ہے، اور جتنے بھی آپ میڈیکل کی تھیوری جو لیکچر لیتے ہیں وہ انگلش میں ہوتے ہیں، اور پروفیسرز کی بعض اوقات جو کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن چائنیز گورنمنٹ نے مختلف پروفیسرز کو امریکہ، USA اور UK بھجوایا، اور وہاں پر آنے کے بعد ان کی انگلش کا معیار بڑھا ہے، ان کے جو کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ امپروو ہوئی، لیکن ابھی بھی آپ جب بھی ہاسپٹل جاتے ہیں تو ہاسپٹل میں جو پروفیسرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، انگلش نہیں بول سکتے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے جس مریض کے ساتھ بات کرنی ہے تو اس کے لیے بات کرنے کے لیے آپ کو اس کی ہسٹری لینے کے لیے، اس کی جو ساری معلومات، طبی معلومات لینے کے لیے آپ کو چائنیز کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہاں آپ ٹرانسلیٹر رکھیں، لیکن اتنے زیادہ ٹرانسلیٹر اور اتنے ہائی لیول کے انٹرپریٹر رکھنا اس وقت وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو جائے گا، بہت زیادہ آپ کو مہنگا پڑے گا۔ تو اس صورتحال میں جو آپ ہاسپٹل میں انٹرنشپ کرتے ہیں اس کا معیار ابھی بھی اچھا نہیں ہے، اور اس میں کافی مشکلات ہیں، اس لیے بہت سارے پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں جب وہ انٹرنشپ کرتے ہیں تو وہ پاکستان سے انٹرنشپ کرتے ہیں، تاکہ وہ جس ماحول میں رہ کر اور جس زبان میں رہ کر وہ طب کی جو پریکٹس کریں، تاکہ فیوچر میں جہاں پہ انہوں نے جاب کرنی ہے تو اس ماحول سے ہم آہنگی ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے، لینگویج بیریئر ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ 2018 میں چائنیز گورنمنٹ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے HSK4 کا امتحان سارے فارنرز کے لیے لازم قرار دے دیے کہ آپ نے گریجویشن سے پہلے، آپ کی جو ڈگری حاصل کرنے سے پہلے آپ کو HSK4 لازمی پاس کرنا ہوگا۔ اس کا یہ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ آپ جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو آپ پیشنٹ کے ساتھ، مریض کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ بعض اوقات وہ امتحان کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں اس کے لیے اتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ طب کی تعلیم پہلے ہی بہت زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہے، اور اس کے ساتھ آپ چائنیز کو لینگویج کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ اس کو چائنا میں تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ پاکستان جاتے ہیں تو اس میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا استعمال نہ ہونے کی برابر ہے۔
सामीन अभी आप प्रोग्राम सुन रहे थे नामुर। आज के नामुर में डॉक्टर मोहम्मद शहबाज जो चीन पाक दोस्ती के हवाले से हम किरदार अदा कर रहे हैं और दोनों मुल्कों के तिब्बी ताउन को बढ़ा रहे हैं, उनके इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा सुन रहे थे। उनसे इंटरव्यू का सिलसिला जारी है। अगले प्रोग्राम में इस इंटरव्यू का तीसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। शाकिरुल्लाह को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।